मेरी 4 बेटियां थीं। मैंने बेटे के लिए दूसरी शादी कर ली और बेटियों को भूल गया। एक दिन गली से गुजरा तो सब मोहल्ले वाले झुककर सलाम करने लगे। कोई कहता हमारे घर आएं, चाय पिएं, कोई कहता आपको दावत है। हर कोई मेहरबान हो रहा था। मैं हैरान था। इतनी इज्जत मिलने पर तो पता चला कि मेरी बड़ी बेटी मुकाबले का इम्तिहान पास करके पुलिस में एसपी लग गई है। मैं खुशी खुशी बेटी के पास गया तो उसने मुझे देखते हुए मैं लोगों के बदलते रवैये को हैरान होकर देख रहा था। कल तक जो लोग मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे, आज बाकायदा झुककर सलाम कर रहे थे। मैं कुछ कहता इससे पहले ही एक औरत बोली थी, राशिद साहब, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। अगर आज आपकी बेटी ना होती तो मैं कभी इस तरह ज़िंदा सलामत खड़ी ना होती। आपकी बेटियों ने वो कर दिखाया है जो हमारे मोहल्ले की लड़कियां सोच भी नहीं सकती थीं। इस औरत की बात सुनकर मैं दंग रह गया था। मेरी बेटियां क्या कर सकती थीं, ये सोच आते ही मैं फ़ौरन बोला था, आपकी बातों का मतलब क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरे सवाल पर उस औरत ने हैरान होकर मुझे देखा था और सवालिया नज़रों से बोली थी कि क्या आप अपनी बच्चियों से राब्ते में नहीं हैं? मैंने सर को नफ़ी में हिलाया तो वो फ़ौरन बोली थी, राशिद साहब, आप बहुत खुश नसीब हैं जो आपकी ज़िंदगी में इस तरह की बेटियां आई हैं। लोग ऐसी बेटियों की दुआएं मांगते हैं। वो औरत मुझे बोल कर जा चुकी थी और मैं अपनी जगह पर जामिद बैठा हुआ था और मैं यही सोच रहा था कि मेरी 4 बेटियां थीं जिन्हें मैं कुछ साल पहले ही यहीं छोड़कर चला गया था। एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था कि वो किस तरह गुजारा कर रही होंगी। और अब कई साल बाद जब मैं लौट कर आया और लोगों की ऐसी बातें सुनी तो मैं हैरानगी के आखिरी तह पर पहुंच गया था। इस बार भी मैं अपना घर बेचने के लिए आया था, मगर अब न जाने क्यों मुझे ख़तरा महसूस हो रहा था। एक लम्हे के लिए दिल किया कि घर जाकर पता करूं कि आखिर मामला क्या है, लोग इस तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं, मगर फिर एक अनजानी कुव्वत मुझे रोक रही थी। दिल शर्मिंदगी के गहराइयों में डूबता जा रहा था। बेटियां सर का ताज होती हैं, बाप के लिए बेटियां सब कुछ होती हैं, लेकिन मैंने अपने बेटों की खातिर दूसरी शादी की थी और अपनी बीवी के लिए अपनी बेटियों को भूल गया था। एक बार भी पलट कर नहीं देखा था कि वो किस हाल में जी रही हैं, और अब भी मैं आया तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए था। चंद लम्हे में गली में खड़ा खुद को संभालता रहा और फिर कुछ सोचकर घर की जानिब रवाना हो गया था, इस बात से बेखबर कि आज मुझे क्या देखने को मिल सकता है। मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी तो अंदर से एक हल्की आवाज़ बरामद हुई थी। कौन है? अभी बाजी मसरूफ़ हैं। मैंने दोबारा दस्तक दी तो इस बार आवाज़ बुलंद थी। समझ नहीं आ रहा बाद में आना, अभी वो मसरूफ़ है ना? अभी वो किसी का मसला नहीं सुन सकती। मेरा दिल मज़ीद परेशान हो रहा था। कौन सा मसला? कौन सुनेगा ये आवाज़? मेरी सबसे छोटी बेटी की थी। मैंने गहरी सांस ली थी। अल्लाह का नाम लेकर मैंने दरवाज़े पर दोबारा दस्तक दी तो इस बार गुस्से से दरवाज़ा खोल दिया गया था। सामने ही सर पर दुपट्टा पहने मेरी छोटी बेटी गुस्से से खड़ी हुई थी, लेकिन मुझे देखते ही वो अपनी जगह पर सुन्न हो चुकी थी। वो काफ़ी बड़ी हो गई थी, कुछ सालों में ही उसकी रंगत कद अच्छा हो चुका था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही पीछे से मेरी तीसरी नंबर वाली बेटी की आवाज़ सुनाई दी थी। कौन आया है रमशा? इस तरह दरवाज़ा नहीं खोला करो, बाजी ने मना किया है, मसले हो जाते हैं। तुम्हें नहीं पता पिछली बार भी हमला हो गया था? ख़याल किया करो, ये अल्फाज नहीं गोया खंजर थे। हमला, ख़तरा, ये सुनकर मैं दंग रह गया था। जब मेरी छोटी बेटी कुछ न बोली तो वो आगे आ गई थी और मुझे देखकर उसकी हालत भी ऐसी ही हो चुकी थी। मैंने गला खंखारा और उन दोनों के सर पे हाथ रखते हुए बोला कि तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ है? मुझे बात करनी है उनसे। मेरी बात सुनकर उन दोनों ने मुझे रास्ता दे दिया, जबकि एक दरवाज़ा बंद करके मुझे बरामदे की चारपाई पर बिठा चुकी थी।
جبکہ دوسری اندر چلی گئی تھی۔ چند لمحے بعد میری دونوں بیٹیاں باہر آئی تھیں اور انہیں دیکھ کر میں اپنی جگہ سے بے اختیار کھڑا ہو گیا تھا۔ میں پلک جھپکنا تک بھول چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنی جگہ پر پتھر کا ہو چکا ہوں۔ میری دونوں بیٹیاں ایس پی کے یونیفارم میں موجود تھیں۔ یقیناً وہ تھانے جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بڑی بیٹی اب میرے مقابل آ کے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ کیا لینے آئے ہیں راشد صاحب؟ آپ یہاں، اور تم دونوں نے اندر کیوں آنے دیا اس انسان کو؟ جس شخص کو اپنی جوان بیٹیوں کی قدر نہیں، اس انسان سے رابطہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا سخت لہجہ سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میری بڑی بیٹی ہمیشہ میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ اسے مجھ سے بہت محبت تھی اور یہ بات وہ ہر لمحہ میرے چہرے پر دیکھ کر کہتی تھی، لیکن آج اس کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میری دوسری بڑی بیٹی: راشد صاحب، دروازہ وہاں پر ہے، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ مجھے اور میری بہنوں کو آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ ہمارے پاس اتنا بیکار وقت نہیں ہے کہ جو آپ جیسے انسانوں پر ضائع کریں۔ میں پتھر کا بن چکا تھا۔ جن بیٹیوں کو میں نے دن رات مارا تھا، جن کو بددعائیں دی تھیں، ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ اتنی کامیابی پا سکیں؟ میری بڑی بیٹی کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری سب سے چھوٹی بیٹی ان دونوں کے درمیان میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اپنی بڑی بھاجی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ باجی پلیز ایسے مت کریں، کیا ہو گیا آپ کو؟ بابا ہیں وہ ہمارے، کتنے وقت بعد آئے ہیں۔ جبکہ مہوش غصے سے بولی تھی، خاموش رہو تم، جاؤ اندر اور اپنی پڑھائی مکمل کرو۔ اور آپ ابھی تک یہیں پہ کھڑے ہیں کیوں؟ جائیں یہاں سے، آپ نے ہماری زندگی تباہ کر دی ہے۔ اگر آج ہم کچھ بن گئے ہیں تو آپ ہماری دہلیز پر آ گئے ہیں۔ دروازہ وہاں پر ہے، وہ بنا سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ میں واقعی وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا کیونکہ میں اپنے حواس کھوتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک نگاہ جو ان چاروں کی طرف بڑھائی تھی اور خاموشی سے گھر سے باہر آ گیا تھا۔ میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، میں بولنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا کچھ نہیں تھا۔ گھر سے گمان کر کے نکلا تھا کہ وہ لوگ بھوک اور افلاس سے مرنے والی ہوں گی، مگر اب ان کے انداز دیکھ کر میرے طوطے اڑ گئے تھے۔ میں مین روڈ پر آ گیا تھا جہاں میری گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر چند لمحے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے آگے کرنا کیا ہے، لیکن پھر اللہ کا نام لے کر میں نے گاڑی کا رخ اپنے گھر کی طرف کیا۔ میرے ذہن میں ماضی کی پرچھائیاں آنے لگی تھیں۔ کئی بار میں نے ماضی کو جھٹکا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ میں کب ماضی کی یادوں میں کھویا مجھے خود پتہ نہیں چلا۔ مجھے شروعات سے ہی بیٹی کی بے حد خواہش تھی۔ شادی ہونے سے پہلے ہی میں اکثر اپنی ماں کو کہتا تھا کہ اللہ مجھے 5 بیٹے عطا کرے، میں انہیں پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، ایک کو عالم بناؤں گا، ایک کو ڈاکٹر بناؤں گا، ایک کو وکیل بناؤں گا۔ آپ دیکھنا ایک دن آپ کے بیٹے کا بہت نام ہوگا۔ لیکن میری شادی شازیہ سے ہوئی تو سب کچھ بدل گیا۔ اللہ نے مجھے پہلی اولاد بیٹی دی تھی۔ میں اس دن بہت رویا تھا، اتنا کہ میری ہچکیاں بن گئیں۔ میری ماں نے مجھے بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ خاندان کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ مجھے بیٹے کی خواہش تھی، مگر میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میری ماں نے مجھے جھنجھوڑا تھا کہ بس چپ ہو جا، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، جاؤ اپنی بیوی کا حال احوال پوچھو۔ لیکن میں ٹھہرا ہی نہیں تھا۔ اپنی بیوی کو تنہا اسپتال میں چھوڑ کر اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اپنی اولاد ایک دن کس طرح ہر جگہ میرا نام روشن کرے گی۔ ہم لوگ بہت ہی بے وقوف ہوتے ہیں جو بیٹیوں کا پرایا دھن سمجھ کر ان پر خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، حالانکہ بیٹیاں تو آپ کی اپنی ہوتی ہیں۔ بیاہ کر جانے کے بعد بھی وہ کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں بھولتی۔
میری ماں میری بیوی کے پاس تھی، 2 دن بعد ہسپتال سے وہ گھر آئی تو لیکن میں نے اسے منہ نہیں لگایا، میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا اگلے سال ہی مجھے اولاد چاہیے اور مجھے اب بیٹا چاہیے۔ میں نے اپنی بیوی کو آتے ساتھ ہی اس بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ بولی، راشد میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں اتنی جلدی بچہ پیدا کر سکوں، خدا کے لیے ابھی تھوڑا صبر کر لیں، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ لیکن میں سننے کا روادار ہی نہیں تھا۔ میں نے 2 تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرا کر بولا تھا، اگر تم نے بکواس کرنے کی جرت کی ہے تو میں تم سمیت تمہاری بیٹی کو بھی گھر سے نکال دوں گا، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنی زبان بند کر کے رکھو۔ میری بات سن کر وہ بے ساختہ بولی تھی، وہ آپ کی بھی بیٹی ہے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بیٹا بیٹی میں فرق کرنا اللہ کے نزدیک ایک برا عمل ہے۔ اللہ نے بے شک مرد کو عورت سے 2 قدم آگے رکھا ہے، لیکن اس رب نے اپنے ہر بندے کو یکجا بنایا ہے، وہ ایک نظر سے سب کو دیکھتا ہے، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہو۔ میں کچھ سوچنا اور سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بری طرح سے لتاڑ دیا، اپنی زبان بند رکھو۔ میرے سوچنے کی سماعت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ خیر، ٹھیک 4 مہینے بعد ایک بار پھر خوشخبری میرے گھر آئی تھی۔ میں نے بیٹے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا کہ ابھی بہو کی حالت کافی پیچیدہ ہے، اس کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو، مگر میں نے سننا ضروری نہیں سمجھا۔ میری بڑی بیٹی اکثر میری طرف دیکھتی تھی، میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی، مگر میں اسے بلا وجہ ہی جھڑک دیتا تھا۔ اسے ہاتھ تک لگانا ضروری نہیں سمجھتا تھا، جیسے میرے لیے کوئی عذاب کی مانند ہو۔ وقت گزرتا گیا اور ٹھیک 9 مہینے کے بعد اللہ نے ایک بار پھر مجھے رحمت سے نوازا تھا۔ اس بار میں نے پورا اسپتال سر پر اٹھا لیا تھا، اتنا شور شرابہ مچایا تھا کہ کئی نرس کئی ڈاکٹر مجھے لان تان کر رہے تھے۔ اس طرح برتاؤ مت کرو، لڑکیاں بھی انسان ہوتی ہیں، تم کیوں جانور بن چکے ہو؟ لیکن میری آنکھوں پر بیٹے کے نام کی جو تڑپ تھی وہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو صاف کہہ دیا تھا کہ میں اب تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری بات سن کر وہ بنا سوچے سمجھے میرے قدموں میں بیٹھ گئی تھی، حالانکہ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ مگر وہ روتے ہوئے سسکتے ہوئے بولی کہ خدا کے لیے ایسا مت کریں، میری بچیاں ابھی بہت چھوٹی ہیں، آپ مجھے طلاق مت دیجیے۔ اگر آپ نے دوسری شادی کی اور اس سے بھی آپ کو بیٹیاں پیدا ہوئیں تو پھر تب آپ کیا کریں گے؟ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، ہم کچھ عرصے بعد دوبارہ اپنی قسمت آزمائیں گے، اور اس بار آپ دیکھنا کہ ہمارے گھر پہ بیٹے کی آمد ہوگی۔ لیکن میں اولاد کے لیے ایسا دیوانہ ہوا تھا کہ اپنی بیوی کو پورے 8 ماہ اس کے میکے بھیج دیا۔ میری ماں مجھ سے بہت لڑتی تھی، کیوں تم بہو کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو؟ وہ انسان ہے، تم سے محبت کرتی ہے، اولاد پیدا کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بس میں یہ نہیں ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، یہ اللہ کی دین ہے۔ تم کیوں اللہ کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہو؟ کیوں اس رب کو ناراض کر رہے ہو؟ تم جس طرح ناقدری کر رہے ہو وہ ایک دن تم سے یہ نعمت بھی چھین لے گا۔ جبکہ میں بیزار ہو کر بولا تھا، چھین ہی لے تو بہتر ہے، پتہ نہیں کس عذاب میں پھنس چکا ہوں میں۔ اب دیکھ لینا اماں، اس بار اگر بیٹا نہ ہوا تو میں اس عورت کو چھوڑ دوں گا۔ جبکہ میری ماں خاموش ہو گئی تھی۔ 8 ماہ بعد جب میری بیوی آئی تو اس کا سر تک نہیں اٹھتا تھا، ہاتھ جوڑے ہر وقت وہ میرے سامنے کھڑی رہتی تھی۔ میں ایک آواز دیتا تو وہ الٹے پاؤں دوڑ کر آتی تھی۔ میرے سامنے دونوں بیٹیوں کو وہ اندر ہی کمرے میں چھپا کر رکھتی تھی، اور میں نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ میرے نزدیک بھی یہ لڑکیاں بھٹکیں
ورنہ میں ان کو قتل کر دوں گا، میں اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا ان کو۔ پتہ نہیں کیسے پاؤں لے کر اس گھر میں آئی ہیں تمہاری بیٹی، میری تو زندگی ہی برباد ہو گئی۔ میں اپنے لفظوں سے ہمیشہ اپنی بیوی کو اذیت پہنچاتا تھا تاکہ وہ تڑپ کر اللہ سے دعا کرے اور ہمارے گھر بیٹے کی آمد ہو جائے، لیکن کہتے ہیں نا، جس چیز کے لیے آپ جتنا بھاگو وہ چیز آپ سے اتنی ہی دور بھاگتی ہے۔ میری بیوی ایک بار پھر حاملہ ہوئی اور اس بار معلوم ہوا تھا کہ جڑواں بچے ہیں۔ میں ایک ہی دعا کیے جا رہا تھا کہ یا رب ایک ساتھ مجھے 2 بیٹے عطا کر دے، میں تیری راہ میں ایک بیٹے کی قربان کر دوں گا، وہ دین کی تبلیغ کرے گا، لیکن میرا رب بہت بڑا ہے، وہ اولاد بھی اسی کے گھر میں بھیجتا ہے جو قدر کر سکے۔ 9 ماہ بیتے تھے اور اللہ نے اس بار پھر مجھے 2 بیٹیوں سے نواز دیا۔ میرے اعصاب چٹکنے لگے کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان چاروں لڑکیوں کو آگ لگا دوں۔ اس بار میری بیوی ہوش میں نہیں آ رہی تھی، یقیناً اس کے لیے بھی یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ 7ویں مہینے بعد اس نے ڈاکٹر سے کئی بار پوچھا تھا کہ مجھے بتا دیں میری بیٹیاں ہیں یا بیٹے، مگر شاید ڈاکٹر بھی اس کی حالت کو سمجھ چکی تھی، اس لیے انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ اگر اسے ذرا بھی ٹینشن ہوتی تو اس کی طبیعت مزید بگڑ سکتی تھی۔ میری امی مجھے ٹھنڈا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن اب میں چپ ہو گیا تھا۔ زندگی سے اتنا مایوس ہو چکا تھا کہ میں اپنی بیوی پر غصہ کر پایا تھا اور نہ ان بیٹیوں کو ہی برا بھلا بول پایا تھا۔ 2 دن بعد ڈسچارج ہو کر میری بیوی گھر لوٹ آئی تھی، مگر اب میرا دماغ نہ جانے کیوں پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ میں بنا سوچے سمجھے اپنے کمرے میں گیا اور اپنی بڑی بیٹی کے بال پکڑ کر باہر لے آیا تھا۔ وہ چیختے ہوئے مجھ سے دور ہوئی تھی، مگر میں نے غصے میں اسے زمین پر پٹک دیا تھا۔ ایک 5 سال کی بچی جسے ابھی ٹھیک سے دنیا کا علم ہی نہیں تھا، میں نے اس سے بنا سوچے سمجھے پائپ سے مارنا شروع کر دیا۔ تیرے قدم منحوس ہیں، جب سے تو میرے گھر میں پیدا ہوئی ہے تیرے بعد بیٹیوں کی لائن لگ گئی ہے، کاش تو مر جائے۔ جبکہ میری بیوی اس حال میں بھی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مجھے دور رہنے کی ہدایت کر رہی تھی، لیکن میں غصے میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ انسانیت کو بھلا بیٹھا تھا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ پڑوس کے لوگوں نے آ کر مجھے میری بیٹی سے دور کیا تھا، ورنہ میرا بس چلتا تو میں اس روز اس کا قتل کر دیتا۔ میری ماں نے مجھے فی الحال گھر سے باہر بھیج دیا تھا۔ مہوش کو میں نے خوب مارا تھا، اتنا کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا۔ وقت کی رفتار دھیمی دھیمی گزرتی جا رہی تھی۔ 2 سال بعد اللہ نے مجھے ایک بار پھر اولاد نرینہ سے نوازا، لیکن اب میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ شاید یہی ادا میرے اللہ کو پسند نہیں آئی تھی۔ آخری دن وہ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، نہ جانے کیوں راشد، مجھے میری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ 4 بچیوں کے وقت ایسا حال نہیں ہوا لیکن اس بار مجھے ایک عجیب سا لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جس سے کچھ ہونے والا ہے۔ راشد، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری بچیوں کا خیال رکھنا۔ مہوش تم سے بہت محبت کرتی ہے، اتنی کہ تمہارے لیے وہ جان دے دے۔ اپنے ماننا خدا کے لیے میری بھی کوتاہیوں کو معاف کر دینا، میری بچیوں کا خیال رکھنا۔ آخری دم تک اس کے لبوں پر یہی بات جاری تھی، اور پھر اس کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ میں فوراً اسے ہسپتال لے کر بھاگا تھا۔ آپریشن کے لیے اسے اندر لے جایا گیا۔ 4 بچیوں کے درمیان تو اس کے نارمل معاملات تھے، مگر اس بار آپریشن کہہ چکا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر جھکے قدموں سے واپس آئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ میں نے آپ کی بیوی کو پہلے بھی بہت سمجھایا تھا کہ اس کی اس بار وہ بچہ پیدا نہ کرے، لیکن کہتے ہیں نا، بعض مرد اپنی عورت کو اتنی تکلیف دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی جان پر کھیل جاتی ہیں۔ اللہ نے آپ کی سن لی ہے مسٹر راشد، آپ کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے
ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا۔ وہ مزید بولی تھی، لیکن جس اولاد کو پیدا کرنے کے لیے آپ کی بیوی موت کے منہ میں گئی تھی وہ وہیں رہ گئی ہے۔ آپ کی بیوی نہیں بچ پائی۔ ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ یہ بول کر وہ ٹھہری نہیں، وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں اپنی جگہ بالکل سن کھڑا ہوا تھا۔ یہ ہوا کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری بیوی مر چکی تھی۔ میں اس بات کا غم مناتا یا پھر میرے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی اس بات کی خوشی مناتا؟ وقت نہ کبھی رکتا ہے اور نہ کبھی رکا ہے۔ میری بچیاں اپنی ماں کی میت کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار رو رہی تھی، مگر میں اپنا بیٹا سنبھالے کونے میں کھڑا تمام ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس وقت میری آنکھوں میں ہلکی دکھ کی نمی آئی تھی، مگر میں فوراً خود کو سنبھال چکا تھا، کیونکہ میرے رب نے مجھے بیٹا عطا کر دیا تھا، جس کے لیے میں نے اتنا تڑپا تھا، وہ آج میرے ہاتھ میں تھا۔ بھلا میں خوش کیوں نہ ہوتا؟ تدفین کے تمام مراحل طے ہونے کے بعد میری ماں نے بچوں کو مہوش کی گود میں ڈال دیا تھا تاکہ وہ اپنے بھائی کا خیال رکھ سکے، لیکن پہلی بار میں نے اپنی چھوٹی سی بیٹی کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی تھی، جس نے ایک دم اپنے چھوٹے بھائی کو برا پرے کر دیا، اور اپنی دادی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ اس کی وجہ سے میری ماں مر گئی ہے۔ نہیں چاہیے مجھے ایسا بھائی، اللہ کرے یہ بھی مر جائے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ الفاظ کسی نے خنجر کی مانند میرے دل میں پیوست کر دیے ہیں۔ میں بنا سوچے سمجھے اپنی بیٹی کی طرف بڑھا تھا اور اسے اتنا مارا تھا کہ وہ سانس لے کر روک چکی تھی، اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ میری ماں نے اسے بہت مشکل سے سنبھالا تھا، ورنہ اس وقت وہ مر جاتی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اپنا بچہ اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ مجھے اب بہت پریشانی ہونے لگی تھی۔ امی کی عمر کافی ہو چکی تھی، وہ بیٹیوں کے ساتھ میرا بچہ سنبھال نہیں پا سکتی تھی۔ تھک ہار کر میں نے فیصلہ کر لیا، مجھے اب ایک عورت کی ضرورت تھی جو میرے بیٹے کو سنبھال پاتی۔ میں نے چند دن رشتے والیوں کے گھر چکر لگائے تھے، اور پھر ایک ایسا رشتہ میرے پاس آیا تھا، میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ عورت کافی مالدار تھی، لیکن اس کی ایک خواہش تھی کہ جس نے پھر سے وہ شادی کرے گی، وہ لڑکا رخصت ہو کر اس کے گھر آئے گا، وہ اپنا گھر چھوڑ کر اس کے گھر نہیں جائے گی۔ میں نے اس عورت کے بارے میں جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا کہ میری لاٹری لگ چکی ہے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی تھی، اس بات سے بے خبر کہ آگے کی زندگی میری کتنی کٹھن ہونے والی ہے۔ امی نے بہت احتجاج کیے تھے لیکن میں بنا پرواہ کیے اپنے بیٹے کے ہمراہ اس عورت کے گھر روانہ ہو گیا تھا۔ وہاں جا کر میں نے بس ایک خواہش کی تھی کہ آپ بس میرے بیٹے کا خیال رکھ لیں۔ شاید اس کو بھی اولاد کی بہت ضرورت تھی۔ اس نے میرے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ امی کو میں ہر ماہ پیسے بھیج دیتا تھا، کبھی کبھی ملاقات کے لیے بھی آ جاتا تھا، لیکن جب میری ماں کا انتقال ہوا تو میں نے اپنی بیٹیوں سے ہاتھ اٹھا لیے۔ میری بیٹی اس وقت 16 سال کی تھی، وہ خوب روئی تھی۔ اس نے میری منت کی تھی کہ بابا ہمیں اس طرح چھوڑ کر نہ جائیں، میں اپنی بہنوں کو کیسے سنبھالوں گی؟ لیکن نہ میں پہلے کبھی کسی کی سنتا تھا اور نہ اس بار میں نے کسی کی فریاد سنی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور اب میری واپسی کئی سال بعد ہوئی تھی، لیکن اس بار میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ یہ سب ماجرا کیا تھا، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میری بیٹی پولیس میں بھرتی ہو چکی تھی، یہ خیال ہی میرا سینہ فخر سے چوڑا کر دیتا تھا۔ سب لوگ کتنے ادب سے مجھے پکار رہے تھے، لوگ کس طرح میری ہاتھ سے چومنے کے در پر آ گئے تھے، کس طرح لوگ میرا شکریہ ادا کر رہے تھے، حالانکہ حقیقت مجھے بالکل معلوم نہیں تھی۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، آنکھوں میں سامنے اندھیرا آ جاتا تھا، جب اچانک ایک موٹر سائیکل سوار میرے سامنے آئی تھی اور بے اختیار ہم دونوں گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں کار میں تھا اس لیے مجھے زیادہ نقصان نہیں ہوا،
لیکن بائک والا بھائی بہت بری طرح سے گرا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح چھل چکے تھے، حتیٰ کہ اس کے بچوں کے سروں پر بھی خوب چوٹ آئی تھی۔ اس نے فوراً ہی مجھے پکڑ لیا اور لمحے بعد ہی وہاں پولیس کی گاڑی آ گئی تھی۔ میں گھبرا کر بولا تھا کہ بھائی صاحب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہم دونوں کی ہی غلطی ہے، آپ کو اتنی جلد بازی میں میری گاڑی کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری بات سن کر وہ غصے سے بولا تھا، میری گاڑی تیز نہیں تھی، میرا میٹر آپ چیک کر سکتے ہیں، گاڑی آپ کی تیز تھی، میں نے صرف کٹ لگایا تھا اور آپ اسی وقت پہنچ گئے۔ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا اور اندر کرواؤں گا۔ اسی پل پولیس آفیسر مجھے پکڑ کر گاڑی میں ڈال چکے تھے۔ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ ایکسیڈنٹ کیس میں انسان بہت اندر جاتا ہے اور بس یہی بات میرے دماغ پر سوار ہو گئی تھی۔ مجھے تھانے لے کر گئے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت منتشر تھیں۔ ابھی بڑا افسر آنے کی بہت دیر تھی، اس کے بعد ہی میرا فیصلہ ہونا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید گزرا اور ایک دم فضا میں آواز سنائی دی کہ ایس پی صاحبہ آ گئی ہیں۔ میں نے بے ساختہ سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا تھا تو سامنے سے میری بڑی بیٹی مہوش آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے دو اہلکار دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ گزر رہی تھی سب اس کو سلوٹ کر رہے تھے۔ میں بے یقینی نگاہوں سے یہ تمام مناظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک سی گئی اور پھر جیسے جیسے ایک اہلکار اسے بتاتا گیا اس کی آنکھیں سرخ ہوتی چلی گئیں۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اس اہلکار کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ وہ دوسرے ہی سپاہی کو دیکھتے ہوئے دھاڑی تھی۔ ہتھ کڑی کس نے لگائی؟ نے کھولو ہتھ کڑی کو، بابا ہیں وہ میرے، جبکہ میری سانس تک رک چکی تھی۔ آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں زمین میں دھنس چکا ہوں۔ جس بچی کو میں بال پکڑ کر مارتا تھا، جس کو منحوس کہتا تھا، جسے گالیاں نکالتا تھا، وہ بچی مجھے بابا بول رہی تھی۔ میرے لیے اس نے کھڑے کھڑے 2 سپاہیوں کو ذلیل کر دیا تھا۔ فوراً ہی میری ہتھ کڑیاں کھلوا دی گئیں۔ خود کی ضمانت پر اس نے میری بیل کروائی اور مجھے رہا کر دیا گیا، لیکن میں نہیں گیا۔ میں کچھ بھی کہے بغیر اس کیبن میں آ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے یکدم بولی، جائیں آپ یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ لیکن میں اس کے پاس چلا گیا تھا، بنا کچھ بھی کہے میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تب میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا کہ مجھے سب سچ سچ بتاؤ، تم یہاں کیسے آئی اور تمہاری بہنیں؟ اس نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور پھر جو بات اس نے مجھے بتائی تھی وہ سن کر مجھے اپنا آپ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ جب اپنے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں نا تو پرائے اپنے بن جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امی کے دور کے کزن سعید بھائی تھے جو پولیس میں تھے۔ ایک دم میرے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ میری بیوی کا پھوپھا زاد کزن پولیس میں تھا، انہوں نے ہی ہماری مدد کی تھی۔ نہ جانے میری ماں کی نیکی تھی یا پھر اللہ کا ہم پر احسان، اس پاک پروردگار نے اس آدمی کو ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیج دیا تھا۔ کہنے کو وہ مخالف جنس تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے کبھی ہم پر غلط نگاہ نہیں ڈالی، ہمیشہ ایک باپ کی طرح سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ جس وقت ہمیں آپ کی ضرورت تھی اس وقت کوئی غیر شخص ہمارا باپ بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں آپ سے کبھی نہیں ملنا چاہوں گی اور نہ ملنا چاہتی ہوں۔ آج چھوٹی کو بہت خواہش ہے کہ وہ آپ کے پاس رہے، آپ سے باتیں کرے، لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں ہے، کیونکہ جو درد تکلیف میں نے اور سکینہ نے برداشت کیا ہے وہ شاید ان دونوں نے برداشت نہیں کیا۔ خیر، آپ کو معاف کرتی ہوں، آپ کی ہر اس غلطی کے لیے جس کے بعد ہم نے صرف اور صرف ذلت کی زندگی گزاری تھی۔
ذلت کو برداشت کیا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے اور خوش رہیں اپنی زندگی میں۔ اس کی باتیں سن کر میں خاموشی سے وہاں سے لوٹ گیا تھا، لیکن آج مجھے واقعی احساس ہو رہا تھا، صرف ایک چھوٹی سی بات نے میرا دل پلٹ دیا تھا۔ میں اب ہر روز اس دروازے پر جانے لگا تھا۔ مہوش اور سکینہ مجھ سے نہیں ملتی تھی، لیکن میں ان دونوں چھوٹیوں کو اپنے سینے سے لگاتا تھا، اپنا لمس انہیں بخشتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور پھر کہتے نا کہ ایک روز پتھر بھی پگھل جاتا ہے، وہ تو پھر بیٹیاں تھیں۔ بیٹیوں کے لیے تو باپ ویسے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں۔ بیٹے کبھی معاف نہیں کرتے، لیکن بیٹیاں اپنے جسم کا آخری خون کا قطرہ بھی اپنے باپ پر نچھاور کر دیتی ہیں۔ میں مطمئن ہوں کہ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ سے رخصت کر دیا، لیکن آج بھی وہ پل مجھے یاد آتا ہے جب اس نے مجھے رہائی دلوائی تھی، تو میرا پورا وجود کانپ اٹھتا ہے۔ میں تمام بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، بیٹیوں کی آمد پر منہ مت بناؤ۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، زحمت نہیں۔ اس رب نے ان کا رزق لکھا ہے، وہ بھیج دیتا ہے۔ ان کو سمجھو، ان کو سینے سے لگاؤ، کیونکہ نہیں معلوم ان کی زندگی میں کس طرح کا دکھ لکھا ہے۔ والدین بیٹی کو بیٹا کہہ کر پکار لیتے ہیں، مگر بیٹے کو بیٹی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ شہزادیاں بہت خاص ہوتی ہیں۔ وہ وقت آنے پر بیٹا بن کر دکھاتی ہیں، اور ساتھ بیٹوں کا کردار بھی خوب نبھاتی ہیں۔ باپ کی بادشاہت میں بیٹیاں ہمیشہ شہزادیاں ہوتی ہیں۔ بیٹیاں وہ پھول ہیں جو باغوں میں نہیں کھلتے، یہ رب کا دیا نور ہے جو قسمتوں سے ملتی ہیں۔ بیٹیاں شہزادیاں ہوتی ہیں، سر کا تاج ہوتی ہیں، عزت ہوتی ہیں، ناموس ہوتی ہیں۔ بیٹیاں جنت کی سب سے انمول نعمت ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے فرمائے، آمین۔ میں جب بھی شازیہ کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ میری وجہ سے اس معصوم نے کتنی اذیت جھیلی، مگر اب میری دعا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور میری ہر خطا کو معاف کرے۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے سے جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کو اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کی سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔